तहज्जुद में रुकावटें हैं, उनमें सबसे पहली है बदनजरी, और दूसरा है ऐसी चीजें खाना बाजार की कि जिनमें हलाल हराम की मिलावट हो, तो इससे फिर इंसान तहज्जुद से महरूम हो जाता है। हदीस मुबारक में है जब रात आती है तो 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की जमातें होती हैं। एक वो फरिश्ते, एक वो लोग कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि देखो ये मेरे महबूब लोगों के उठने का वक्त है, जाओ और इनको पर मार के जगा दो। तो फरिश्ते आके पर मार के जगा देते हैं, खुद ब खुद आंख खुल जाती है। मियां मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं रात पवे ते बेदर्दानो मिठी नींदर आवे, रात पवे ते बेदर्दानो मिठी नींदर आवे, दर्दमंदानू याद सजन दी सुतियां आन जगावे। और जो दर्दमंद होते हैं उनको सजन की याद सोते को जाके जगा देती है। तो अल्लाह करे कि हम भी उन लोगों में शामिल हों कि जिनको महबूब की याद सोते में आके जगा देती है। और दूसरे ग्रोह के लोग होते हैं, ये अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं। अल्लाह फरिश्तों को फरमाते हैं देखो ये मेरे महबूब लोग हैं, दीन का काम करने वाले, थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं, जाके इनकी करवट बदल दो। ये चाहेंगे तो सो जाएंगे और चाहेंगे तो ये खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। मैं इनके सोने पे भी राजी, मैं इनके जागने पे भी राजी। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई कारीगर आए और उसका हथियार जो है वो ठीक करने की जरूरत पड़ जाए तो वो अपने मजदूरी के वक्त में अपने हथियार को ठीक करता है और उसकी मजदूरी काटी नहीं जाती कि इतना वक्त आपने काम नहीं किया। भाई वो चीज इसमें शामिल होती है। इसी तरह जो लोग दीन का काम करने वाले हैं तो वो भी ऐसे ही करें कि दीन का काम। कोई नेमत अता फरमा दी तो 2 रकत शुक्राने के अदा करना, ये भी हदीस पाक से साबित है। इन नमाजों को जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, इनका अजर मिलेगा, इसके बदले फर्ज कबूल हो जाएंगे और क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे को नबी इस्लाम की रफाकत अता फरमाएंगे और ऊंचा मर्तबा अता फरमाएंगे। और एक खास नुक्ता इन नवाफिल को पढ़ने के लिए यह है कि नवाफिल को छोड़ा ना करें। क्यों? हम नहीं जानते किस जगह का किया हुआ हमारा सजदा हमारे अल्लाह को पसंद आ जाए। तो ये सोचा करें कि हो सकता है ये जो नफल नमाज में पढ़ रहा हूं, मेरा ये सजदा मेरे मालिक को पसंद आ जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा वाकिफ हो अगर लज्जत बेदारी शब से, वाकिफ हो अगर लज्जत बेदारी शब से, ऊंची है सुरैया से भी ये खाक पुरअसरार। यानी ये खाक की मुट्ठी इंसान जो है ये सुरैया से भी ऊंचा चला जाता है। अल्लाह ताला हमें भी बेदारी शब की लज्जत अता फरमाए। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए। हर काम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक करें। हर काम, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, रफ्तार गुफ्तार किरदार, हर चीज नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक। हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में इसका बहुत एहतमाम बताया जाता है। छोटे से छोटा अमल, बड़े से बड़ा अमल, कोई अमल भी सुन्नत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हर वक्त नजर इस चीज को तलाश करती रहे कि मैंने इस अमल में कैसे करना है। और इसका बेहतरीन तरीका यह भी है कि मसनून दुआएं याद कर लीजिए। किताबें मिल जाती हैं छोटी सी, नबी अलैहिस्सलाम की मसनून दुआएं, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी दुआएं, उनको याद कर लें और जिस मौके पर पढ़ने की दुआ हो उस पर पढ़ते रहें। जो लोग कहते हैं ना जी कि वकूफ कल्बी नहीं रहता, वो दूसरे लफ्जों में बता रहे होते हैं जी कि मैं मसनून दुआ की पाबंदी कोई नहीं करता। इसलिए कि मसनून दुआ की पाबंदी करने का इनाम यह मिलता है कि इंसान हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है। खाना खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोकर उठने की दुआ, सोने से पहले की दुआ, किसी से मिलने की दुआ, घर में दाखिल होने की, निकलने की, हर मौके की दुआएं हैं। तो मसनून दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला वकूफ कल्बी का रखना आसान फरमा दे। आप इसका तजर्बा कर लीजिए। जब आप महसूस करें ना कि जी मैं वकूफ कल्बी का ध्यान नहीं रख सकता या रखना मुश्किल है, आप महसूस करेंगे कि सुन्नत दुआएं पढ़ने में आप कोताही कर रहे हैं। उनकी पाबंदी करें, ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ ध्यान रहेगा, तवज्जो रहेगा। दिल को जिंदा करने का एक और अमल क़यामुल लैल, तहज्जुद की नमाज। चुनाचे जो लोग चाहते हैं
کہ اللہ رب العزت سے تعلق ہو، ان کی محبت دل میں ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکعت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ قیام اللیل، کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ قیل للحسن، حسن رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا گیا ما بال المتہجدین احسن الناس وجہا، کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ بڑا نور ہوتا ہے۔ قال، انہوں نے جواب دیا لأنہم خلو بالرحمن فألبسہم نور من نورہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ اپنے نور کو ان کے چہروں پر پالش کر دیتے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے رات تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کوئی عمل بتا دے۔ انہوں نے آسان سا جواب دے دیا، فرمانے لگے اے دوست تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا، ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ فقال لا تعصه بالنهار، تو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، وَهُوَ يُقِيمَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاللَّيْلِ، تو دن میں اس کی نافرمانی نہ کر، وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق عطا فرما۔ یروان سفیان ثوری، سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے یہ بات منقول ہے، فرماتے تھے کہ حرمت قیام اللیل 5 اشہر بذنب اصبتہ، ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے میں محروم ہو گیا۔ اور پتہ ہے وہ گناہ کون سا تھا؟ فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا، اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا ریاکاری کر رہا ہے۔ اس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے 5 مہینے تہجد سے مجھے محروم کر دیا۔ اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں بھائی، ہر کسی سے بدگمان الا ماشاء اللہ، پھر کہتے ہیں جی تہجد نہیں ملتی۔ اور پھر بعض دوست تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور جی ہم سارا دن مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، رات تہجد نہ پڑھی تو کیا ہوا، ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ تو بھئی صحابہ کرام سارا دن سبزیاں بیچتے تھے، جو وہ رات کو تہجد کا اتنا اہتمام کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو سارا دن دین کے کام میں لگے رہتے تھے نا، فرسان بالنہار ہوتے تھے، اور پھر اللہ ان کو رہبان باللیل بنا دیا۔ رات گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے صبح میں، اور رات مسلح کی پیٹھ پر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تو نفس ہمیں مطمئن کر دیتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں اگر تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیں کہ ایک تو ہے ہمارا سوچنا ہم تہجد پہ نہیں اٹھتے، اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے، وہ کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ فرشتوں کی کتنی جماعتیں؟ 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، یہ تہجد میں اٹھنے کا وقت ہے، یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے، میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا۔ چنانچہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نہ گھڑی کا الارم نہ کوئی اور، اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں، ان کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں 3 بجے اٹھنے، 3 بجے آنکھ کھلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگا دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر یہ مجھے اپنی شکل دکھائیں۔ رات کے 1 بجے تک جاگتے رہیں گے، 2 بجے تک جاگتے رہیں گے، جب تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا نیند آ جائے گی۔ آپ شادی بیاہ پہ دیکھیں،
लोग प्रोग्राम बनाते हैं, आज शादी की रात है जी, सारी रात जागेंगे। सारी रात नहीं जागते। जब तहज्जुद का वक्त शुरू होता है सारा मजमा सो जाता है, घर की औरतें सो जाती हैं, मर्द सो जाती हैं, मेहमान बच्चे सब सोए पड़े होते हैं। वो सोए नहीं होते, उनको सुला दिया जाता है। तो यूं भी तो हम सोच सकते हैं ना कि हम तहज्जुद नहीं पढ़ते, नहीं नहीं नहीं, शायद हमसे कोई ऐसा गुनाह होता है, अल्लाह ताला उस बरकत वाले वक्त में हमारी शक्ल देखना पसंद ही नहीं करता। वह यतवल्ला सालिहीन, वो अल्लाह नेकोकारों का सरपरस्त है। और ये 100% सच्ची बात है। यानी लोगों के लिए कहते हैं ना जी आउट ऑफ द वे, अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज आउट ऑफ द वे नहीं है ना, मगर है इसी तरह कि जो नेक बनता है देखने से पता चलता है कि जैसे कोई गैबी कुव्वत आउट ऑफ द वे जाके इसकी मदद कर रही है, इसलिए कि वो अल्लाह की सरपरस्ती में आ चुका होता है। ऐसे अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद फरमाते हैं। जरा अल्लाह से दोस्ती लगा के देखें, उसकी सरपरस्ती में आके देखें, समझ फिर लगेगी कि बंदे की जिंदगी कितनी सुहानी हो जाती। आज तो जिस बंदे के कांटेक्ट बड़े हों, वाकिफ हों, कहते हैं जी इसके बड़े लंबे हाथ हैं, और अल्लाह वालों की तो हालत ये कि उनके हाथ तो अल्लाह ताला की जेब में होते हैं। अल्लाह अपने बंदों की कैसे मदद करता है, जरा एक दो वाकयात सुन लीजिए। राबिया बसरिया, अल्लाह की नेक बंदी, अपने सौमे में इबादत करते करते थक गई तो सो गई। एक चोरा निकला, उसने दरवाजा खोला, अंदर घुसा, कोई और चीज तो नहीं उसे नजर आई, मगर एक चादर पड़ी हुई थी। उसने कहा चलो चादर ही ले चलता हूं। जब चादर उसने उठाई और वापस जाने लगा, ऐसा सर चकराया कि उसको आंखों के आगे अंधेरा हो गया, दरवाजा नजर ही नहीं आया। तो बहुत कंफ्यूज हुआ और उसने चादर नीचे फेंक दी। जैसे ही नीचे फेंकी, दरवाजा नजर आया, तो अब उस पे ना खौफ तारी हो गया और वो बाहर निकलने लगा। जैसे बाहर निकलने लगा, एक आवाज आई, अगर एक दोस्त सोया हुआ है तो दूसरा दोस्त जागता है। अगर एक दोस्त सोया हुआ है तो दूसरा दोस्त जागता है। तुम कैसे यहां से कोई चीज चुरा के जा सकते? वह यतवल्ला सालिहीन, वो अल्लाह ताला नेकोकारों का सरपरस्त है, उनका जिम्मेदार है। चुनाचे एक बुढ़िया का वाकया लिखा है कि उसका घर बादशाही महल के जरा करीब था, अकेली थी। एक दिन उसको रिश्तेदारों के यहां तकरीब में जाना पड़ गया, तो वो चली गई और वहां उसको 1-2 महीने लग गए। जब 2-4 महीने के बाद वापस आई तो वो बुढ़िया अपना घर देखती है तो घर नजर नहीं आता। उसने किसी से पूछा कि यहां तो मेरा घर था। उन्होंने कहा भाई तू यहां थी नहीं, और ये बादशाह के महल को थोड़ा सा एक्सटेंड करना था, तो जब 2-4 दिन देखा कि कोई यहां है ही नहीं तो तुम्हारा ताला पुलिस ने खोल लिया, अंदर भी कुछ इतना था नहीं, तो तुम्हारी कोठरी को गिरा के बादशाह के महल की एक्सटेंशन कर दी गई। तो जब उस बुढ़िया ने ये सुना ना कि तुम तो यहां थी नहीं, इसलिए तुम्हारे घर को गिरा दिया गया, तो बुढ़िया ने आसमान की तरफ देख के कहा, अल्लाह मैं तो यहां नहीं थी, तू तो यही था। मैं यहां नहीं थी, तू तो यही था। ये लफ्ज उसके कहने थे कि जो एक्सटेंशन की हुई इमारत थी उसकी छत जमीन के ऊपर आ गई। नेक लोग दुनिया में लवारिस नहीं हुआ करते, अल्लाह उनका वारिस होता है। अगर हमें अपने वालिद के वारिस होने पे इतना इत्मीनान होता है, बीवी को खाविंद के वारिस होने पे इतना इत्मीनान होता है, तो अगर किसी का वारिस अल्लाह रब्बुल इज्जत बन जाए तो सोचो फिर उसके क्या मजे होंगे। इसकी मिसाल यूं समझिए कि हम नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं ना, तो अगर तो इनका जीपीए बहुत अच्छा हो तो फुल स्कॉलरशिप मिल जाता है, और फुल स्कॉलरशिप वाले बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। वो जी मुझे फुल मेडिकल डिग्री करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गया, मुझे कोई फिक्र नहीं। और जिस बंदे को स्कॉलरशिप नहीं मिलता उसको मेडिकल करना कर्जों के बोझ में दब जाता है बेचारा। हमने बच्चों को देखा इन मुल्कों में सारी उम्र नौकरियां करके बुढ़ापे तक अपने जमाने तालिब इल्मी के कर्जे उतारते रहते हैं।
تو جس کو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے پھر اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یوں سوچئے کہ ایک 100 منزلہ عمارت ہے اور اس میں لفٹ لگی ہوئی، ایلیویٹر لگا ہوا ہے، اور ہمارا کام ہے بس پش دبا کے دروازہ کھولیں اور سوار ہو جائیں، تو پھر 100ویں منزل پہ پہنچنا تو کوئی مشکل نہیں نا۔ اور ایک 100ویں منزل سے رسہ نیچے لٹکا ہوا ہے، اب ایک بندہ رسے سے چڑھنا چاہتا ہے، کتنا پریشان ہوگا، کتنا وہ مصیبت میں پڑے گا، کتنا بڑا رسک لے گا، اور اگر رسہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مر بھی سکتا ہے۔ جیسے ایلیویٹر سے اوپر جانا اور رسے سے اوپر جانا کتنا دونوں میں فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہے اللہ کی سرپرستی میں آ کے زندگی گزارنا ایلیویٹر سے منزل پہ پہنچنے والی بات ہے، اور گناہوں کے ساتھ رسے سے لٹک کے زندگی گزارنا 100 منزلوں پہ جاننے والی مشکل بات۔ ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں، اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تو مانتے نہیں۔ پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں، امیدیں توڑتے ہیں، بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے، کشتیاں کرتا ہے اپنے حالات سے، لنگوٹ باندھ باندھ کے اترتا ہے، میں اس مصیبت کو پریشانی سے جان چھڑاؤں، اس سے چھڑاؤں، ایک سے جان نہیں چھوٹتی دوسری اوپر سے، دوسری سے جان نہیں چھوٹتی تیسری اوپر سے۔ وہ پنجابی زبان میں شعر کسی نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا۔ اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھول دے رہے، ایک دامن امید دا چھڑیا نہ، لکھ جھکڑ انیریاں دے چل دے رہے، پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ، اسی تیرے جہان چ رل دے رہے، پر دامن امید دا چھڑیا نہ، اسی نال تقدیر دے گھل دے رہے۔ جیسے پت جھڑ کے موسم میں خشک پتا ہوتا ہے، کبھی ہوا نے یہاں پھینکا کبھی وہاں پھینکا، اللہ کا سہارا چھوڑ کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو ایک ہے نیکوکاری کو اختیار کرنا اور اللہ کی سرپرستی میں آ جانا، اللہ ہر کام کو سنوارتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اے میرے بندے تو صبح کے وقت اگر میری عبادت کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اشراق ہی نہیں پڑھے جاتے، ہم سے زیادہ کون پاگل ہوگا کہ جس کے ساتھ اتنا بڑا اللہ نے وعدہ کر لیا اور ہم اس وعدے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ ایک بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند کہلائے گا۔ کیوں ہم پریشانیوں کی زندگیوں میں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے کہ نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو نفس کی خواہشات پوری کر کے، گناہ کر کے اللہ کی سرپرستی میں نکل جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور گناہوں کو کر کے کہاں کا سکون ملتا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو، تم جتنا چاہو گناہ کرو، اگر اللہ نے تمہاری اسی زندگی کو دوزخ کی مانند نہ بنا دیا تم میرا نام بدل دینا۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، جو گناہوں کا استغفار اسی کو دیکھا، اجی مر جاتے تو اچھا تھا۔ اس کا مطلب اتنا تو پریشان ہے نا۔ دنیا کی زندگی ایسی ہوتی ہے جیسے جہنم میں ہوتا ہے وہ بندہ۔ تو گناہوں کے راستے پہ اطمینان نہیں ہے، اطمینان، سکون، کامیابیاں، سکھ اگر دیکھا تو وہ نیکی کے راستے پہ دیکھا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں میرے بندے تمہیں میں اتنا دوں کہ تم بس بس کرو، مگر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم نعمتیں لینے کو تو تیار ہیں، شکر کرنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم غیر محرم سے نظر کی حفاظت کرو، میں عبادت میں لذت عطا کروں گا۔ نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، دعائیں مانگتے ہیں اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دے۔ بھئی نماز کی حضوری کیسے ملے گی جب اس کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی؟ جب نگاہوں نے جھکنا ہی نہیں سیکھا تو نماز کی حضوری تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا۔ پھر تو ہم سوچیں کہ ہم خود بخود پریشانیوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں، کانٹوں کے راستوں پہ چل رہے ہیں،
اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے بعض بندوں کو خوب دیتا ہے، کیوں؟ کہ میرا شکر ادا کریں. شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے. پھر کہتے ہیں حضرت صاحب ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے. حالات بدل جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہوا ہوتا. چنانچہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان کا ایک واقعہ عجیب ہے، بڑا سبق آموز ہے. ان میں سے پہلے بندے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کو کہا بھئی تمہاری کوئی پریشانی؟ اس نے کہا پریشانی تو بہت ہے. کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ پھل بہری ہے، یہ جو سفید داغ جسم پہ ہو جاتے ہیں، برس کا مریض ہوں میں، اور میری شکل اتنی بری ہو گئی ہے کہ میں نہ مسجد جا سکتا ہوں نہ کسی کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں. لوگوں کو کراہت ہوتی ہے مجھ سے، اور لوگ مجھے نیچی نظر سے دیکھتے ہیں، کم نظر سے دیکھتے ہیں. تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے، اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے. اس نے دعا دی اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے عطا فرمائی، اونٹنی عطا فرمائی. اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا، بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا. وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے، گنجا ہوں اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا تو رزق کی بھی پریشانی ہے. اس نے دعا دے دی اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے، اس کو رزق میں بھی برکت دے دے. اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی اگائے، اور اس کو ایک گائے ملی اور گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گایوں کا مالک، امیر آدمی بن گیا. پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا. بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بینائی نہیں ہے، لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے تو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے. اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی، اس کو بکری عطا کر دی، اور بکری اتنی نسل بڑھی وہ ہزاروں بکریوں کا مالک. یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے، کروڑوں میں کھیلنے لگے. این جب ان کی شہرت تھی، عزت تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، تو اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں اور اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں. اس کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ، کوئی مفت کا کہیں سے پیسہ ملا ہے میاں؟ میں نے کمائی کی ہے، محنت سے کمایا ہے، فلاں کی ہے. خبردار جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے. یہ کہہ کے چلا گیا، اور وہی ہوا کہ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی، اور ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیاں تھے ایک ایک کر کے بالآخر سارے مرتے گئے. وہ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا، دوسرے کے پاس گیا، بھئی محتاج ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، میں بھی آیا ہوں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے، تو آپ دیں. ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو دیا، آج اتنا کچھ ہے. اس کو بڑا غصہ آیا، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ بھئی میرا تو باپ ایسا، میرا تو دادا ایسا، پردادا ایسا، میاں میں نے تو فلاں ڈیل ایسی کی تھی، فلاں موقع پہ میں نے ایسا بزنس کیا تھا، اسٹریٹجی ایسی بنائی تھی، تب مجھے پیسے ملے، کوئی کہیں سے مفت کے مل گئے ہیں. خبردار جو تو نے کوئی ایسی بات کی. اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، اچھا آپ جیسا تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے. یہ کہہ کے چلا گیا. نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم،
اور جتنی گائیں تھیں وہ ساری کی ساری بالآخر مر گئی، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ پھر یہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، جس اللہ نے آپ کو دیا، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، آج اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، میں اندھا تھا، در در کے دھکے کھاتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی بھی ٹھیک کر دی، اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی، پھر اس ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ آج تو میاں دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں، تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو، جتنی بکریاں دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ بات کہی تب اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا، 2 اپنی اوقات کو بھول گئے، تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے۔ یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا رہا۔ دیتا تو اللہ ہی ہے نا ہر ایک کو، تو جب دیتا ہے تو پھر اس کا شکر گزار بندے بھی بنے، مگر ہم ناشکریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جس وجہ سے پھر مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ تو راستے زندگی گزارنے کے 2 ہیں، ایک ہے نیکوکاری کا راستہ، ایک ہے بدکاری کا راستہ، منمانی کا راستہ۔ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ، اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ادھر ذلت ادھر ذلت، ادھر پریشانی ادھر پریشانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں ہے۔ اگر دے دیتے تو دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتے۔ ہماری مثال تو وہ ہے کہ کوئی بلینر انسان ہو اور اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دیتا پھرے، تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے اور تم پی ایم کی جاب کے لیے درخواست دے رہے ہو، سویپر کی جاب کے لیے، یہ کیا؟ وہی حال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں، اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے خود دنیا کے جھمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، مگر فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پرندے کو پنجرے سے نکالا اور پیالے کے اندر دانے ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا، اب وہ اسی پیالے میں سے کھا رہے آرام مزے سے۔ یا آپ نے پنجرے سے مرغی کو نکالا اور یوں دانے پھینک دیے تو وہ دانے چگ رہی ہے مگر دانے اس کو مل رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ فرما برداروں کو رزق دیتا ہے، کسی کا ایک ہی جگہ، کسی کا ٹریولنگ کے ساتھ، ادھر بزنس ادھر امپورٹ ادھر ایکسپورٹ، مگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو۔ یہ رزق ملتا ہے فرما برداروں کو۔ اور ایک رزق ہوتا ہے کہ آپ نے اگر چوہے کو پھنسانا ہو تو اس کو بھی تو آپ کنڈی کے اندر گوشت کا ٹکڑا لگا کے رکھتے ہیں، پنیر کا ٹکڑا، یہ بھی رزق تو مل رہا ہے نا، مگر کس کے لیے؟ کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھنسے قابو آئے۔ تو نافرمانوں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں مگر چوہے کی طرح کہ یہ پکڑا جائے گا اس کی گت بنائیں گے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم فرما برداروں کا رزق لیتے پھر رہے ہیں یا نافرمانوں کی طرح رزق کماتے پھر؟ معاملہ تو ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کہ جیسے عورتیں گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو شاپر میں ڈال کے ایک طرف پھینک دیتی ہیں، اچھا فارغ ہوں گی تو پھر تسلی سے ان کو سنبھالیں گی، تو جسم کا ٹیشو اس کو اس طرح اپنے ٹیشو میں لے کے اس کو رکھ لیتا ہے،
جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت باڈی کو موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ٹاکسک چیزیں بدن سے نکل جاتی ہیں. اس لیے فطرت کا اصول بھی یہی ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اور کھانا بند کرنے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور جانور صحت مند ہو جاتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی انرجی کا 65% ہمارے سٹومک کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. یہ انرجی جو 65% ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، سیل کو ریپلیس کرنا اور ہاؤس کلیننگ کرنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے کی عادت ہی ڈالیں. رمضان کے روزے تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی نوجوان بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو روزے رکھنے کی عادت ہونی چاہیے. چنانچہ روزے سے انسان کے مسل ریبلڈ ہوتے ہیں. یہ عمل سونے اور روزے کی حالت میں مکمل ہوتا ہے. روزے سے انسان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. بیکٹیریل انفیکشن، وائرل انفیکشن اور ٹیومر وغیرہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. روزے سے انسان کی بلڈ شوگر کے چانس کم ہو جاتے ہیں. روزہ رکھنے سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا. یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 50% کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40% بڑھ جاتی ہے. چنانچہ روزہ رکھنے سے انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے، ٹرائی گلائسرائڈ کم ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کم ہوتے ہیں اور باڈی ماس کم ہو جاتا ہے. جو کنواری بچیاں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں صوم داؤدی، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. ایک دن روزہ ایک دن افطار. اس کا اثر پہلے مہینے میں نہیں محسوس ہوتا، لیکن ایک مہینے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. اس سے انسان کے جو دماغ میں نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات آتے ہیں، ایک تو وہ کم ہو جاتے ہیں، دوسرا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے اور جسم چاق و چوبند ہو جاتا ہے. فیٹی ایسڈز کی جو آکسیڈائزیشن ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے. اس سے انسان کے مسل مضبوط ہو جاتے ہیں. آج کل ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ڈائٹ کے لیے مشقیں کی گئیں ان میں سب سے بہترین مشق وہ 5+2 ہے. 5+2 کا کیا معنی کہ ہفتے میں آپ 5 دن نارمل کھانا کھائیں اور 2 دن روزہ رکھیں. اس کو 5+2 کہا گیا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے انسان کا برین یہ سگنل لیتا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا، لہذا وہ موٹاپے کی طرف سسٹم کو نہیں جانے دیتا. آپ دیکھیں کہ شریعت نے سوموار اور جمعرات کا روزہ اس کو عبادت کہا. اگر ہم شریعت ہی پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فائدے تو مفت میں ہی مل جائیں. تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرنے کی بجائے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنے کی عادت بنائیں. اس سے بہتر ڈائٹ اور دنیا میں نہیں ہے. اس سے بریسٹ کینسر سے انسان بچ جاتا ہے اور ویٹ گین کرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی سکن بیوٹیفل ہو جاتی ہے. چنانچہ 5+2 ڈائٹ فارمولا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکن انسان کی شائننگ رہتی ہے، ینگ رہتی ہے. اب کھانے پینے کے بارے میں کچھ کوٹیشنز ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ ایچ بائٹ از اے نیٹ گین اور لاس. ایک کوٹیشن ہے ٹو لینتھن یور لائف لیسن یور میل. اگر آپ اپنی زندگی لمبا کرنا چاہتی ہیں تو اپنے کھانوں کو تھوڑا کر لیجئے. انسٹیڈ آف یوزنگ میڈیسن بیٹر فاسٹ ٹوڈے. فاسٹنگ کلینز دی لیور، کڈنی، بریتھ اینڈ فلشز دی ٹاکسک مٹیریل. تو فاسٹنگ از دی کی ٹو انٹرنل پیوریفیکیشن. کھانے پینے میں بیویئر آف ہارمفل سالٹ. یہ جو ہم نمک کھاتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے. یہ نمک انسان کے جسم میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یہ اسی طرح انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے. ہم اس کو ٹیسٹ کی خاطر کھاتے ہیں، لیکن جب وہ سسٹم میں ہوتا ہے تو انسان کے